बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फ़ौज, इस्टाब्लिशमेंट, इदारे सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, करेंगे तो जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में आज इंतहा हुई, और ये इंतहा वहाँ पर एक सियासी जमात के सरबराह ने, एक मुक़्तदिर शख्सियत ने, अपने डोमेन में मुक़्तदिर शख्सियत ने की। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या किया? शहबाज शरीफ साहब ने उनको ज़रा हल्के फुल्के अंदाज में, मीठे अंदाज में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है वो याद दिलाया है। और यहाँ शहबाज शरीफ साहब न जाने क्या कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, मैं आपके सामने ये भी तफसील के साथ रखूँगा। लेकिन फ़ौज के किरदार के बारे में जो बात हुई, उसके बाद पार्लिमान ने क्या किया, पार्लिमान ने क्या किया, इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे 5,500 औरतों का, 5,500 से ज़्यादा औरतों का एक शौहर, और ये करोड़ों का घपला है। अब तक तो ये अरबों का घपला हो चुका है और बार बार होता है, इसकी भी बात करेंगे। एक नून लीगी एंकर ने, उन्होंने पूरी कश्मीरी कौम को गंदी गालियां दी हैं मौजूदा हालात के तनाजुर में, इसकी भी बात करेंगे। और साथ में डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, शौकत खानम अस्पताल के, उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से एक पैगाम दिया है, इसको भी मैं वीडियो में आपके सामने रखूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 के लिए आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, डू सब्सक्राइब। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी डिमांड्स के मुताबिक चीज़ें इसमें शामिल करें और तफसील के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करें। आलमी हिस्ट्री पर, पाकिस्तान की हिस्ट्री पर, पाकिस्तान में सियासतदानों के किरदार पर, इस्टाब्लिशमेंट के किरदार पर, मुख्तलिफ बड़े वाक़यात पर हम तफसील के साथ उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। डू सब्सक्राइब, यहाँ भी आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड आई लव जब आप इस गुफ्तगू के बाद लिखते हैं ना, ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, तो थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करते हैं। पार्लियामान में क्या हुआ? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज स्पीच की पार्लियामान में। कल बड़ी ज़बरदस्त जानदार तकरीरें हुई और एक फड्डे जैसी कैफियत थी। अयाज सादिक साहब, जिनको अचकज़ई साहब कहते हैं ना कि आप हैं हवालदार स्पीकर, तो उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया। कल बड़ी तगड़ी तकरीरें हुई। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उससे आगे जाकर तकरीर की, कहने लगे हम फ़ौज, इस्टाब्लिशमेंट और तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर वो इंतखाबात में नताइज तब्दील करते हैं तो फिर हम जवाब देंगे। अगर वो सियासत करेंगे तो हम सियासत में जवाब देंगे। हम गूंगे नहीं हैं, हम खामोश नहीं रहेंगे, बात करेंगे। इदारे अगर टैक्स से पैसे लेकर उसका सियासी इस्तेमाल करेंगे तो फिर इस ऐवान में जवाब देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात की। और ये जो पाकिस्तान ने अमन मुआहिदा करवाने में किरदार अदा किया है ईरान और अमेरिका के बीच, उस पर उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर हुकूमत नेकनामी कमा रही है, इज्जत हो रही है पाकिस्तान की आलमी सतह पर, लेकिन पाकिस्तान में नेकनामी गंवा रही है। पाकिस्तान की फ़ौज को सरहदों पे होना चाहिए, उसे मुल्क के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। फजलुर रहमान साहब ने ये बात की। और फिर उसके बाद फजलुर रहमान साहब जो हैं, जब वो ये खिताब कर रहे थे तो हुआ क्या? उनका ये खिताब जो सरकारी टीवी पर लाइव स्ट्रीम होती है वो बंद, यूट्यूब स्ट्रीमिंग बंद। फिर उसके बाद पार्लियामेंट हाउस में जो गैलरी में लगी स्क्रीन्स हैं उन पर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की आवाज़ म्यूट कर दी गई। ये एक जगह से चलाया जाता है पूरा, तो वो जो तमाम स्क्रीन्स लगी होती हैं उन पर आवाज़ कर दी गई म्यूट कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं। वो पार्लियामेंट में बैठे हुए सहाफ़ी पार्लियामान के अंदर नहीं सुन पा रहे थे। अब बात यह है कि एक सीधी बात है, दावा नहीं हकीकत है कि पार्लियामेंट सुप्रीम, तो पाकिस्तान के लोग अपनी दानिश के साथ अपने नुमाइंदे मुंतखब करके पार्लियामान में भेजते हैं, और पार्लियामान खुद, पार्लियामेंट के स्पीकर, पार्लियामेंटेरियंस ये दावा करते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम। तो पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ दबा दी जाए, चलिए ठीक है। आईन पाकिस्तान जो इजाज़त देता है, आज़ादी देता है, उसकी हुदूद व क़ुयूद है, लेकिन पार्लियामान में जिसकी गुफ्तगू को इस्तिस्ना हासिल है, अगर उसकी गुफ्तगू पाकिस्तान के लोगों तक नहीं पहुंच सकती, रिपोर्ट भी नहीं हो सकती क्योंकि आपने रिपोर्टिंग के दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो फिर ये कैसी पार्लियामान सुप्रीम है? तो ये बहुत अजीबो गरीब है। और बात यह कि इस वक्त हुकूमत इस्टाब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बेनिफिशरी है। अपोजिशन ये बार बार इस हुकूमत के बारे में हमें बताती है। तो ये हुकूमत जो है वो ये सोचे कि वो क्या कर रही है इस मुल्क के अवाम के साथ, पार्लियामान के साथ,
پارلیمنٹ کے کسٹوڈین ایاز صادق صاحب کیا کر رہے ہیں. آج وہ جواب دے رہے تھے حوالدار والی بات کا. کہنے لگے میں 2 حوالدار جانتا ہوں, ایک وہ جو سرحد پہ جان دیتا ہے فوجی حوالدار, ایک ہوتا ہے تھانے والا حوالدار جو چوروں ڈاکوں کو پکڑتا ہے. کہنے لگے مجھے آپ کون سا حوالدار کہہ رہے ہیں. تو ہمارے یہاں جب یہ تنقید ہوتی ہے نا کہ آپ حوالدار ہیں یا آپ کسی کو کہا جاتا ہے آپ لیفٹین ہیں, تو اس کو کہا جاتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے آپ اس میں ساتھ دے رہے ہیں. تو ایاز صادق صاحب بھولے پن کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ مجھے بتائیں میں کون سا حوالدار ہوں. تو ایاز صادق صاحب کو محمود اچکزئی صاحب بتا چکے کہ آپ کون سے حوالدار ہیں. اور ہمارے ہاں پارلیمان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بار بار میں نے گزشتہ 2 سے 3 روز میں ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ اس سپریم پارلیمان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. شہباز شریف صاحب نے کیا کیا. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی تقریر میں آ کر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو تھی اس پر کہنے لگے کہ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ شفقت کرتے ہیں, میرا ان سے احترام کا رشتہ ہے اور میں ان کی قدم بوسی کے لیے جاتا ہوں, پاؤں چومنے کے لیے میں ان کی قدم بوسی کے لیے جاتا ہوں, اور میری اور مولانا کی جو باتیں تنہائی میں ہوتی ہیں وہ قبر تک میرے ساتھ جائیں گی. یہ باتیں شہباز شریف صاحب نے کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتایا کہ آپ ممکن ہے اس کے علاوہ بھی کچھ کہتے ہوں تو وہ میں بتا نہیں رہا. یعنی اس گفتگو کے بعد یہ بتانا کہ میری اور آپ کی تنہائی کی باتیں قبر تک ساتھ جائیں گی, وہ یہ ہے کہ حضور آپ شاید کچھ اور باتیں کرتے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب ان کو یاد دلا رہے تھے, تانے دے رہے تھے. بہرحال اس ملک میں سیاست دانوں کی ایک ہسٹری تو ہے, تمام سیاست دانوں کی, کہ جس میں وہ فوج کے ہاتھوں پارلیمان میں ہوتے ہوئے, پارلیمان سے باہر ہوتے ہوئے استعمال ہوئے ہیں اور اطمینان کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں. ان میں سے بہت سے بعد میں جمہوری بنے, ان میں سے بہت سے بعد میں آزاد بنے, لیکن استعمال ہوئے ہیں اس ملک کے سیاستدان. اور بعض ایسے سیاستدان ہیں جو بار بار استعمال ہوئے ہیں, جیسے میاں نواز شریف صاحب ہیں, وہ بار بار استعمال ہوئے ہیں اور قابل فخر انداز میں استعمال ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے نہ صرف یہ کہ استعمال ہوئے, بعد میں دفاع بھی کیا ہے. تو دیکھیے ہماری پارلیمان سے کیا نکلتا ہے. اب تک جو نکل رہا ہے وہ کوئی بہت حوصلہ افزا چیز نہیں ہے. اس کے بعد معاملہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا. میں آپ کے سامنے رکھوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے معاملے میں کیا ہوا ہے. دیکھیے آج ہمارے سامنے جو خبریں آ رہی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے, 5,500 عورتیں اور ان 5,500 عورتوں کا ایک شوہر, یہ کروڑوں کے گھپلے آ جا رہے ہیں. پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ ہے, پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ میں 141 ارب روپے کا گھپلا سامنے آ رہا تھا. اور تب بھی چیزیں سامنے آئیں, لسٹیں سامنے آئیں, لوگ سامنے آئے کہ کس طرح سے اس ملک کے غریب عوام کے لیے, مستحق افراد کے لیے سرکاری خزانے سے جو پیسہ مختص کیا جاتا ہے وہ سرکاری بابو اور ان کے ساتھ کچھ وزراء وغیرہ مل ملا کے اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں, اور یہ غریب ترین مستحق ترین لوگوں کا پیسہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ پکڑے گئے کہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا. اب ہمارے سامنے خبر کیا آ رہی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, یہ قاسم عباسی صاحب کی خبر ہے. 25 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں, 5,558 عورتیں, ان کا ایک شوہر. یہ ٹھیک ہے ڈالو اس میں اور پیسے آ رہے ہیں. 5,558 عورتوں کا ایک شوہر, ایک شخص 12,000 سرکاری ملازمین کو 51 کروڑ روپے کی تقسیم. آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے جو طے شدہ چیزیں ہیں نا کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا, وہ یہ ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہوں گے تو آپ مستحق نہیں ہیں. آپ کے گھر سے کوئی شخص بیرون ملک ملازمت کر رہا ہے تو آپ مستحق نہیں ہیں. آپ کے گھر میں اگر کوئی گاڑی ہے, موٹر سائیکل گاڑی میں شامل نہیں ہوگی, اگر کوئی گاڑی ہے تو آپ مستحق نہیں ہیں. یہ باقاعدہ اس کی اہلیت کی چیزیں ہیں. اور یہاں پر سرکاری ملازمین جو ہیں وہ طالب علم بن کر پیسے لیتے رہے, گاڑی مالکان بے ضابطہ یو ٹی سی ان کو ادائیگیاں ہوئیں اور ڈی اے سی نے رقوم کی واپسی کی ہدایات جاری کر دی ہیں. یہ ابھی ہوا ہے. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو غریب ترین افراد کا پیسہ ہے, سرکاری بابو لے جاتے ہیں, اپنی بیگمات کے نام پہ لے جاتے ہیں, اپنے ملازمین کے نام پر لے جاتے ہیں, اور گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک کے ملازمین کتنے پیسے لے گئے یہ چلیے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, انتہائی غریب لوگ ہوں گے, لیکن سرکاری ملازم اہل نہیں ہیں. گریڈ 16 سے اوپر گریڈ 20 تک کے آفیسرز
وہ بھی پیسے لے جاتے ہیں. جن کو سرکاری مراد ملی ہوئی ہیں, گھر ملا ہوا ہے, گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, وہ بھی یہ پیسے لے جاتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے. تو بے شرمی کی انتہا ہے جو اس ملک میں مستحق افراد کا پیسہ کھانے والے, یہ مردار کھانے جیسا ہے. یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہمارے ملک میں, سرکاری ملازم. اور ایک بار پھر یعنی یہ حکومتیں کیسی حکومتیں کہ ان سے غریب کے پیسے کا تحفظ نہیں ہو رہا. ان کے اپنے کاروبار ہیں نا, اربوں روپے کے کاروبار, ان کی شوگر ملیں, ان کے ڈیری فارمز, ان کی اسٹیل ملیں, ان کے بڑے بڑے کارخانے, ان میں تلاشیاں ہوتی ہیں, آڈٹ ہوتا ہے, 1 روپیہ ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے. اور اس ملک کے غریب عوام کا پیسہ وہ سرکاری ملازم لوٹے, وہ کوئی وزیر لوٹے, یا ان کے اپنے نیچے موجود جو ورکرز ہیں ان کو یہ جال سازی سے پیسہ بانٹیں, تو اس ملک کے پیسے کا تحفظ کوئی نہیں کرے گا. اپنے پیسے پہ ایسے بیٹھیں گے سانپ بن کے کہ اس سے خیر کا پیسہ بھی غریب کے لیے نہ نکلے. لیکن غریب کے پیسے کا تحفظ انتہائی درجے کے نااہل ثابت ہوتے ہیں یہ لوگ کہ غریب کے پیسے کا تحفظ. اور ان اسکیموں کی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اسکیم یا کچھ, ان کی کیا بات کرنا. یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں جس طرح سے یہ ڈنڈی مارتے ہیں, گھپلا کرتے ہیں, تو وہ بھی پیسہ ان کا جس طرح سے جیبوں میں جاتا ہے. تو بندہ ان سیاستدانوں کو کیا کہے. اس کے بعد آپ کے سامنے میں رکھوں ایک اور چیز. ابصار عالم صاحب یہ کشمیر کے معاملے پر بات کر رہے ہیں. کشمیر کے معاملے پر آج راجہ پرویز اشرف, خواجہ آصف, بلاول بھٹو زرداری, بڑی تقریریں ہوئی ہیں, بہت ٹھیک ٹھاک تقریریں ہوئی ہیں. لیکن آپ ایک چیز دیکھیے کہ ابصار عالم صاحب یوٹیوب پر آئے اور آ کر اپنے یوٹیوب چینل پر بات کر رہے تھے. کہنے لگے کشمیری گندے لوگ ہیں, گندے لوگ ہیں, یہ یو کے میں کیا کرتے ہیں, وہاں یہ پیپر میرج کرتے ہیں, کوئی اپنی بہن سے شادی کر لیتا ہے, بھابھی سے شادی کر لیتا ہے, اور ان کو گورے نے چاقو مار دیا یو کے میں کہ یہ وہاں پر آ کے ان کی سوسائٹی خراب کر رہے ہیں, اور یہ ایسے کرتے ہیں. وہاں پر ایک بندہ پکڑا گیا, وہ کشمیری تھا, کسی سیکس کرائم میں انوالوڈ, یہ بات کی انہوں نے. تو بندہ پوچھے ابصار عالم سے, یہ سمر عباس سے بھی جھگڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم اپنا ڈی این اے ثابت کرو کہ تم سید ہو. وہاں سے ہاشمی قبیلے سے آج تک کا اپنا ڈی این اے ثابت کرو. یہ جو بندہ دوسروں سے ڈی این اے مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی زبان گندی ہے اینکرز کی, اور کشمیری گندے لوگ ہیں. لوگ جو برطانیہ میں رہتے ہیں ان کی زبان اور یہاں اینکرز کی زبان ایک ہی طرح گندی ہے, اور وہ اتنے گندے ہیں جو برطانیہ میں رہنے والے ہیں خاص طور پہ, کہ ابھی جو اسکاٹ لینڈ میں واقعہ ہوا ہے, میں اس پہ الگ سے ایک ویلاگ کسی وقت کروں گا. 7 مسلمانوں کو چاقو کے وار کر کے زخمی کر دیا ہے وہاں ایک گورے نے, اس وجہ سے کہ یہ گندے لوگ ہیں, یہ یہاں آ کے ہماری سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں, ان کو یہاں سے نکل جانا چاہیے. اور جو ابھی چائلڈ گینگ ریپ کے جو جن ملزمان مجرموں کو سزا ملی ہے, وہ ان میں بہت سارے یہی ہیں. تو آپ سوچیں کہ ان, اور یہ ابھی آپ دیکھیں خبریں آ رہی ہیں باہر کہ کوئی اپنی بھابھی سے شادی کر رہا ہے وہاں پہ سٹیزن شپ لینے کے لیے, کوئی بہن سے پیپر میرج کر رہا ہے اور سٹیزن شپ لینے کے لیے, اور پھر کام نہیں کرتے, وہ طلاق, مصنوعی طلاق دے کے بیوی کو گھر دلا دیا مفت کا, اور خود ساتھ ویلفیئر لینا شروع کر دی کہ جی کاروبار کوئی نہیں, کام کوئی نہیں ہے. تو اتنے فراڈ کرتے ہیں. مطلب بندہ پوچھے, یہ جو واقعات ہے نا کہ کوئی پیپر میرج کسی سے کر لے یا جعلی شادی کر لے اور ویلفیئر کے پیسے لے لے, یا آپ بالی ووڈ فلمز دیکھتے ہیں, انڈیا میں بھی ملیں گے, یا آپ کو دوسری قومیتوں میں بھی ملیں گے, دوسرے مذاہب میں بھی ملیں گے, یہ پاکستان میں بھی ہوں گے. لیکن اس کی بنیاد پہ پوری کشمیری قوم کو گالی دینا, اور ان حالات میں گالی دینا کہ جب وہاں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کر رہے ہیں, اور آپ نون لیگ کے صحافی ہیں, آپ یہ کہہ چکے کہ میں سیاست چھوڑ چکا, مریم کی گاڑی میں بیٹھ چکے, واپس سیاست میں آ چکے, اور یہ تمام اخلاقی اور مالی فراڈ کی باتیں کرنے والا شخص, یہ جس طرح سے نون لیگ کے دور میں عدالت کا فیصلہ ہے کہ اس شخص کے لیے قانون بدلا گیا, اور قانون بدل کے اس کو نوکری دی گئی, تنخواہ بڑھائی گئی, سب کچھ کیا گیا, یہ شخص بیٹھ کے ہمیں اخلاقیات کی باتیں بتا رہا ہے, دوسروں کو گندی زبان والا کہہ رہا ہے, اور خود دوسروں کا ڈی این اے مانگ رہا ہے, کہہ رہا ہے میں بلے شاہ کا پیروکار, بلے کی جانا میں کون, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کون. آپ جس طرح سے لکھ لیں میں صحافت چھوڑ چکا, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آپ اس وقت جو کشمیریوں کے معاملے میں بات کر رہے ہیں, وہ جو خواجہ آصف نے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ میں راولا کوڈ والوں کو کشمیری نہیں مانتا, میرپور والوں کو کشمیری نہیں مانتا, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر ریجمنٹ ہے ہماری فوج میں,
اور کشمیر کے تقریباً ہر گھر سے ایک بندہ فوج میں موجود ہے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں جی یو کے میں چلے گئے اور وہاں پر یہ کر رہے ہیں, یہ میرپور والے جہاں پاؤنڈ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے دکانوں پہ, وہاں پر یہ کیوں ہیں فوج میں اور یہ کیوں ہیں یو کے میں؟ ایوب خان نے جب وہ ڈیم بنا تھا تو تب کہا تھا کہ آپ کی زمینیں لے رہے ہیں, آپ لوگوں کو فوج میں جگہ دیں گے, آپ لوگوں کو یو کے بھجوانے کے لیے, بیرون ملک بھجوانے کے لیے کردار ادا کریں گے. تو ان لوگوں نے, آپ کہتے ہیں قربانیاں کون سی دی ہیں؟ وہاں سے جب گولی چلتی ہے انڈیا سے, تو وہ سامنے کس کے گھروں پہ چلتا ہے, کن کے اوپر جاتا ہے؟ اور وہاں کے جو بیٹے فوج میں ہیں وہ کیا جانے نہیں دیتے؟ تو عجیب و غریب لوگ ہیں. نون لیگ کی محبت میں اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ماحول میں یہ شخص نہ جانے کیا کر رہا ہے, عجیب و غریب گفتگو کر رہا ہے. خود اخلاقی طور پر, مالی طور پر اس پر اتنے الزامات ہیں, اور یہ عدالت سے ثابت ہوا کہ یہ غلط تھا اس پوسٹ پہ. یہ بیٹھ کے بتائے گا لوگوں کو کہ تم کتنے بڑے فراڈ ہو. تو ہمارے یہاں ایسے بہت زیادہ لوگ موجود ہیں. پھر خواجہ آصف صاحب آج کل لگے جی کوئی کشمیری جو ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں بنتا. اول تو خواجہ صاحب یہ جو کشمیری کہنے کا ڈاکیومنٹ والا معاملہ ہے نا, یہ تو ہوگا ہی برتھ سرٹیفکیٹ سے. آپ پاکستانی بھی اس طرح سے تو برتھ سرٹیفکیٹ سے بنیں گے. پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں قربانی دینے کی, تو حضور آپ لوگوں سے زیادہ قربانیاں کشمیریوں نے دی ہیں, اور وہ آج بھی کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے, پاکستان ہمارا ہے. تو وہ تو تمام باتیں وہ کر رہے ہیں جو میں اور آپ کرتے, اور شاید یہاں سے نعرے لگا کر کرتے ہیں کہ ہم اخلاقی, سفارتی, سیاسی حمایت جاری رکھیں گے. وہ تو جانے دے رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں وہ کہاں جانے دے رہے ہیں. راجہ پرویز اشرف نے بھی آپ کو کہا کہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. آج ایوان میں بلاول بھٹو زرداری بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن جو خواجہ آصف صاحب کی گفتگو ہے, خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ان صحافیوں کی, نون لیگی صحافیوں کی, یا جو رویہ نظر آ رہا ہے, جو مزاج نظر آ رہا ہے کہ چیزیں جہاں جا رہی ہیں وہ اچھا نہیں ہے, تو اس سے اجتناب کیا جائے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاکستان میں بیٹھے بڑے وہاں پر موجود لوگوں کو بھی بتا رہے, تو وہ لوگ رک گئے. انہیں جو 23 کو ختم ہونے پر لائے عمل دینا تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو بیچ میں ڈال کر وہ لوگ رک گئے. تو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے, چیزیں پرامن انداز میں بہتر ہونی چاہیے. ان سے خود ریاست آزاد کشمیر نے معاہدہ کیا, وہاں کے لوگوں نے معاہدہ کیا, سیاستدانوں نے معاہدہ کیا, تو اب اس معاہدے کا پاس کرنا چاہیے. ان کو آپ نے اچانک دہشت گرد قرار دینا شروع کر دیا, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ان میں بھی مسائل ہوں گے, ان مسائل کو حل کیا جائے. لیکن ایک پوری قوم کو ایسے صحافیوں کو بٹھا کر گالیاں دینا زیادتی ہے, اس زیادتی سے بچنا چاہیے. آخری چیز, ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب, ان کا ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب شوکت خانم اسپتال کے, وہ یہ کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو 5ویں ڈوز دی گئی انجیکشن کی آنکھ کے معاملے میں, تو یہ تشویش کی بات ہے, بہتری کی بات ہے, اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں, اور وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ دنیا بھر میں مروجہ طریقہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کا علاج ہو رہا ہو تو وہ بیماری کے لیے علاج کرنے والا پینل, اس میں ساتھ میں شامل کیا جاتا ہے اس معالج کو جو اس پیشنٹ کا عرصے سے علاج کر رہا ہے, اس کی پوری میڈیکل ہسٹری جانتا ہے, تو ہمیں شامل کریں. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پوری دنیا میں یہ مروجہ طریقہ ہے کہ ساتھ میں فیملی کو شامل کیا جاتا ہے, کیونکہ فیملی کرنٹ پرابلمز جانتی ہے کہ پیشنٹ کو کیا ہوا, تو جو پروگنوسس ہے, ڈائگنوسس ہے, اس میں ان سے کیے گئے سوالات وہ بھی کام آتے ہیں. تو اس لیے ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے, ان کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے, ان سے چیزیں معلوم کی جاتی ہیں کہ پیشنٹ کے ساتھ ریسنٹلی کیا ہوا ہے, کیونکہ ڈاکٹر کے پاس تو پیشنٹ ہفتے 10 دن میں ایک بار جائے گا, فیملی کے ساتھ 24 گھنٹے ہوگا, تو اس لیے فیملی سے چیزیں معلوم کی جاتی ہیں. تو وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ شامل کریں. اور اسد عمر صاحب نے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے, جن کے بڑے قریبی تعلقات ہیں, یہ ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ لکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ والا چارٹر, وہ والا چارٹر, حالات بہتر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. اگر یہ ڈیمانڈ منظور کرتے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کی, تب تو لگے گا کہ آپ کوئی بہتری چاہتے ہیں, آپ چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ ڈیمانڈ منظور نہیں کرتے تو پھر آپ کے اس چارٹر, اس چارٹر اور اتنی بڑی بڑی باتوں پر ہمیشہ سوالیہ نشان رہے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.